अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के इलाके पंगजोर में ईरान की जानिब से हमला किया गया और इस बात का दावा किया गया कि वहाँ पर उनकी एक दहशतगर्द तंजीम जैश अल अदल मौजूद है, जिसे निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इसके नतीजे में ये देखने को नजर आया कि आम शहरियों को निशाना बनाया गया, कुछ लोग शहीद हो गए और कुछ लोग जख्मी हो गए। लेकिन ईरान की जानिब से यह मौक़िफ़ सामने आता रहा कि जी वहाँ पर हमारे कुछ दहशतगर्द मौजूद थे। अगर जैश अल अदल के हवाले से बात की जाए तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक और ज़राए के मुताबिक जैश अल अदल इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है, बाकायदा तौर पर वहाँ पर एक्टिव भी है और उन्होंने बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात भी इस्तवार किए हुए हैं और उन्हें तस्लीम भी किया हुआ है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात काफ़ी गहरे हैं। अगर बात की जाती है पाकिस्तान को तस्लीम करने के हवाले से तो 1948 में ईरान वो पहला वाहिद मुल्क है जिसने पाकिस्तान को तस्लीम भी किया था। हमारे मजहबी, सफारती और तजारती ताल्लुकात ईरान के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं। इस वक्त ईरान जहां पर सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अपने ठीक कर चुका था, खित्ते में सिचुएशन चेंज हो रही थी, वहां पर इस तरह के हमले का सामने आना कई सवालात जन्म ले रहे हैं। इसी नतीजे में हमने देखा कि कल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इसकी जवाबन कार्रवाई भी की गई और उस ऑपरेशन का नाम सर मगर मचार रखा गया, जिसका मतलब ये था कि हमने इसकी बाकायदा तौर पर जवाबन कार्रवाई भी दी और इस बात का भी बता दिया कि पाकिस्तान हमेशा से अपनी सरजमीन पर अटैक करने वालों का जवाब देना जानता है। ईरानी वजीर खारजा की एक अजीब सी स्टेटमेंट सामने आ जाती है जिसमें वे बात कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हमसाए ज़रूर हैं, लेकिन हम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे सफारती मामलात में या हमारे सिक्योरिटी मामलात में मुदाखलत करें। इससे पहले पिछले दौरे हुकूमत की अगर बात की जाए या पिछले साल की बात की जाए, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ईरान का विजिट भी किया था। अगर बात की जाती है इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से तो यहाँ पर हमने देखा था कि मुश्तरका तौर के ऊपर एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया था जिसमें बाकायदा तौर के ऊपर 2013 में पाकिस्तान और ईरान ने इस बात को यकीनी बनाया था कि आइंदा आने वाले दिनों में जहां दोनों ममालिक को दहशतगर्दी का सामना है, हम मिलकर इकट्ठे भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं। जब ताल्लुकात इतने अच्छे थे तो फिर क्यों पाकिस्तान पर अटैक किया गया? इस वक्त खित्ते में कौन फ़ायदा ले सकता है इन ताल्लुकात के ख़राब होने की सूरत में? सदर जो बाइडन ये बात कह चुके हुए हैं कि ईरान को कोई पसंद नहीं करता है, यही वजह है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात खराब होने जा रहे हैं। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, नुशाद अली साहब। अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं। नुशाद साहब, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से, सबसे पहले जिस तरह से उन्होंने हमारे सूबे बलोचिस्तान के एक इलाके को टारगेट किया और उसके बाद उन्होंने इस लेम एक्सक्यूज़ को सामने रखा कि उन्हें शक था कि वहाँ पर उनकी दहशतगर्द तंजीम जैश अल अदल भी मौजूद है, और फिर उसके बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान भी आ जाता है और चीन की तरफ से सालसी बनने की भी पेशकश की जाती है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक हसास मौजू है जी, और हमें मोहतात होकर इस पर बात करनी चाहिए। इससे पहले कि मैं इसकी डिस्कशन या इसकी बहस में जाऊँ, खुशाइन बात यह है कि एक बड़ा ख़तरा टल गया है। वो इस तरह से कि मेरी इतलात के मुताबिक ईरान ने सफारती सतह पे, आप इसको जैसे भी कहें, लेकिन ईरान ने इसको तस्लीम कर लिया कि जो कुछ उन्होंने किया वो गलत था जी। उसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान ने भी एक्शन लिया और वहाँ पर कुछ टारगेट्स को निशाना बनाया। बड़ा मोहतात, कैलकुलेटेड और बड़ी जिसे कहते हैं सोफिस्टिकेटेड मूव थी, जिसके अंदर किसी ईरानी को जो है वो खराश भी नहीं आई और वो नॉन ईरानी जो है उनके ऊपर अटैक किया गया। उसमें जो BLA के और इस तरह की जो तंजीमें हैं उनके अहलकार मौजूद थे। अब तो ये भी बहस हो रही है, कुछ मिसिंग पर्सन का नाम भी कोई एक दो का आ रहा है, ख़ानदानों का, जो भी होगा उसकी तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन सबसे जो अहम बात थी वो यही थी कि ये मामला इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब काबीना का इजलास हुआ, उससे पहले कौमी सलामती का इजलास हुआ, उससे पहले ईरान की तरफ से स्टेप बैक करने का कह लीजिए, उसको आप यूं समझिए कि बड़ापन कह लीजिए, कि पीछे हटने का, कि नहीं हम इस काम में नहीं उलझेंगे, हम एक दूसरे के साथ तनाव को मज़ीद जारी नहीं रखना चाहते। जिसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारी कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग के अंदर आपके पास कुछ बेहतर गुंजाइश थी कि आप उस मामले को
ڈی ایسکلیٹ کر دیں. اب وہ جو سفارتی تعلقات منقطع ہوئے تھے وہ دوبارہ سے بحالی کی منظوری دے دی گئی ہے. چونکہ کابینہ نے منظوری دے دی ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ بحال ہو گئے. اس دوران ہم نے دیکھا تھا کہ پروازوں کا شیڈیول متاثر ہوا, پروازیں کینسل ہوئیں, لوگوں کو پریشانی کا باعث بنی. اسٹاک مارکیٹ میں جب یہ خبر آئی تھی ایرانی حملے کی تو وہ گر گئی تھی. اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے اندر شدید تشویش تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو پاکستان ہے وہاں پر ہمارے جو جس طرح کا ہمارا برادر ملک ہے اور جو ہمارے ان سے تعلقات ہیں اس کی آپ نے نوعیت بھی بتا دی اور اس کی تاریخ بھی بتا دی ہے. لیکن ہم یوں سمجھیے کہ ہمارا گھر گھر گلی گلی محلہ محلہ جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ خدا نخواستہ اسکلیٹ کرے تو وہ پرابلم میں آ سکتا ہے. ہم نے بڑی مشکل سے پہلے جو ہے وہ یہ سیکٹیرین وائلنس پہ قابو پایا. ہم اس طرح کی کسی چیز کا متحمل نہیں ہو سکتے, اور خاص طور پر جس طرح کے حالات سے پاکستان گزر رہا ہے, جو ہمارے اس وقت معاشی حالت ہے, اور جس طرح اور آگے آپ کو پتہ ہے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اس طرح کی سچویشن کے اندر بہت سی بدگمانیاں, اندیشے اور بہت سی ایسی باتیں پیدا ہو گئی تھی, ڈسکشن شروع ہو گئی تھی جو ہمارے لیے بھی کسی طور بہتر نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایران کے حق میں ہے. اور سب سے بڑا معاملہ آپ دیکھیے نا, جو بائیڈن کو بات کرنے کا موقع مل گیا, کچھ اور دیگر لوگ ہیں اسرائیل کو بھی بولنے کا, حالانکہ یہ وقت آپس میں اکٹھے رہ کے اسرائیل کے اوپر زور ڈالنے, پریشر دینے اور اس سے فلسطین میں جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے اوپر کرنے کا تھا. تو وہاں پہ اس قسم کی بات مناسب نہیں ہے یہ کام ہو. مجھے یہ لگتا ہے, مجھے یہ میرا صرف کوئی خبر نہیں ہے, نہ میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے, لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے شاید ایران کو غلط معلومات دی گئی ہیں. کیونکہ اس نے جب اٹیک کیا اس کے فوراً بعد جو سٹیٹمنٹس آئے تھے وہ یہ تھے کہ جی یہاں اسرائیل کا یا موساد کا کوئی آپریشن سینٹر ہے اور وہاں پہ کر رہے, حالانکہ وہ جو سبز کو جو علاقہ ہے وہاں تو مواصلات کا نظام بھی نہیں ہے دور دور تک, اور وہ اتنا دور دراز علاقہ ہے, 10 گھر ہیں ٹوٹل وہاں پہ, اور نہ ہی وہ کوئی ایسی کوئی وہ کنسٹرکٹڈ ایریا ہے جس میں کہا جائے کہ کوئی ہیڈ کوارٹر ہو سکتا ہے یا کوارٹر ہو سکتا ہے یا کوئی انسٹالیشن ہو سکتی ہے, ایسی چیز وہاں ہے نہیں. سو ہو سکتا ہے, بعض اوقات ہو جاتا ہے, بعض اوقات کچھ انفارمیشن آپ ریلائبل سورسز سمجھتے ہوئے اس پہ ریلائی کر جاتے ہیں. بہرحال اس ساری بحث کو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں لپیٹ دینا چاہیے یہ کہہ کر کہ غلطی ہو جاتی ہے, ہم سے بھی ہو سکتی ہے, کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے. اس معاملے کو ہمیں وائنڈ اپ کر کے آگے بڑھنا چاہیے, اور آگے بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آئندہ اس قسم کی کسی قسم کی جو غلط فہمی ہے وہ ان دو ممالک کے درمیان نہیں آنی چاہیے, اور دونوں کو ہر کام جو ہے وہ مشترکہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کے ساتھ. یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے, بالکل نہ یہ ایران کے سگے ہیں نہ یہ پاکستان کے سگے ہیں. یہ بات ہمیں بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہو چکی ہے, اور یہی بات ہم افغانستان کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ہمیں مل کر بات چیت کے ذریعے اور ایک دوسرے کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا اپنی کمبائنڈ ایفرٹ ہوتی ہے جس میں ایک دوسرے کی طاقت کو, ریسورسز کو استعمال کر کے ان کے خلاف جنگ میں ہمیں برسر پیکار رہنا اور ان کو ختم کرنا, نیست و نابود کرنا ہے. ورنہ اگر ہمارے میں تفریق آئی, ہم میں ڈیوائیڈ آ گئی, تو پھر الٹیمیٹلی یہ فائدہ اٹھائیں گے. اور تیسری قوتیں بھی آپ نے دیکھ لیا, مطلب بائیڈن صاحب کا بیان ہو گیا اسرائیل کا جیسے میں نے پہلے کہا, تو یہ ان طاقتوں کو پھر آپ کے اوپر بات کرنے کا موقع ملے گا اور آپ کو آپ کی تعلقات میں خرابی آئے گی. بالکل آپ نے درست فرمایا, اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب بھی نہیں ہوتا. اعظم چودھری صاحب, ہم نے دیکھا کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا گیا, وزیر اعظم بھی موجود تھے اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی موجود تھے, جہاں پر ان تمام تر صورتحال کو ہم نے ختم بھی کرنا ہے, لیکن یہ بھی کلیئر میسج دیا گیا کہ اگر کوئی ہماری باؤنڈری کی طرف آئے گا تو ہم اس کے اٹیک کا جواب بھی دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ اٹیک کیا گیا ہے یا اس تمام تر صورتحال کا فائدہ کس کو ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. نشاط صاحب نے بڑی تفصیل سے حالات کے اوپر روشنی ڈالی اور تمام پہلو جو ہے نا اس کو بتائے. اصل میں پاکستان اور ایران کا آپ دیکھیں ایک بڑا برادرانہ اور جذباتی سا تعلق ہے. مسلمانوں کے لیے اگر سعودی عرب بہت امپورٹنٹ ہے مذہبی لحاظ سے, تو ایران بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ جو مقدس مزارات ہیں وہ ہر فرقے سے بالا تر ہو کے تمام مسلمانوں کے لیے ان کی ایک جیسی اہمیت ہے. اور ایران اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ایک تو سرحدوں کا معاملہ تھا, دونوں ملکوں کی اپنی اپنی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا, دوسری جانب تمام مسلمانوں کے جذبات ان چیزوں سے بڑے متاثر ہوئے تھے, اور سارے اس چیز پہ لوگ یہ سوچ رہے تھے, دعائیں کر رہے تھے کہ کاش یہ نہ ہوا ہوتا, اور اگر ہو گیا تو خوش اسلوبی سے یہ ختم ہو جاتا. ایران نے زیادتی کی جو انہوں نے اٹیک کیا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایران کو, بجائے اس کے اٹیک کرنے کے بعد میں جس طرح انہوں نے بردباری کا مظاہرہ کیا, کاش وہ اس سے پہلے ہماری حکومت کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیز ڈسکس کرتے. اگر ان کے کوئی خدشات ایسے تھے
تو میرا نہیں خیال کہ ہماری حکومت یا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اس کو مایوس کرتی، کیونکہ ہم ٹیررزم سے آلریڈی متاثر ہیں. بالکل. اور پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس نے دہشت گردی سے آج تک سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے. اور ہم کبھی بھی نہیں پاکستان یہ چاہے گا کہ پاکستان میں بیٹھ کے کچھ لوگ کسی دوسرے ملک کو نقصان پہنچائیں. تو لہٰذا ان کو یہ پہلے اگر بات کر لیتے تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی. بہرحال اس کے جواب دینا پڑا پاکستان کو، کیونکہ اگر جواب نہ دیا جاتا تو وہ بھی کوئی مناسب بات نہیں تھی. لیکن جب جواب دیا گیا تو اس سے مسلمانوں کے اندر بڑی تشویش پیدا ہوئی کہ اگر یہ جنگ بڑھ جاتی ہے تو اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے. کیونکہ ایران کی ہسٹری آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتائی. ایران کے اگر آپ دیکھیں تو ایران وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے ہمیں تسلیم کیا تھا پاکستان کو. اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ مثالی رہے، لیکن درمیان میں کچھ ایک ایسا پیریڈ آیا کہ انڈیا بہت زیادہ اس نے فائدہ اٹھایا، اور وہ ایران کے اندر انڈیا بہت زیادہ انوالو ہوا ان کی تجارت کے اندر، اور چابہار جو ان کی پورٹ ہے وہاں تک انڈین حکومت کی رسائی تھی. وہ ہمارے لیے بڑا تشویش کا باعث ہے، اور ہماری حکومتوں نے، ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز نے اس پہ بہت محنت کر کے ان چیزوں کو ایسا ختم کیا. اور حملے سے 2 دن قبل جے ایس شنکر بھی وہاں تھے، ایران میں تھے. یہ حملے سے 2 دن قبل جو ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات دوبارہ معمول پر آئے تھے، اور وہ آگے نظر آ رہا تھا کہ مزید اسٹرینتھن ہونے جا رہے ہیں. اب کیونکہ اس وقت ایک جو جنگ چھڑی ہوئی ہے فلسطین کی اور اسرائیل کی، اس تناظر میں اگر دیکھتے ہیں تو ایران کی امپورٹنس اور بڑھ جاتی ہے. کیونکہ ایران نے بڑا واضح، اس کا ایک موقف بڑا واضح ہے ایران کا اس فلسطین کے حوالے سے. اور اس میں اگر دیکھتے ہیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان اور ایران کے درمیان، یہ کسی تیسری قوت کی سازش بھی ہو سکتا ہے، کہ پلانٹڈ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہے وہ خراب کیے جائیں. کیونکہ آپ فلسطینیوں کو اگر دیکھیں تو وہ 2 ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں. وہ پاکستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ان کی امیدیں وابستہ ہے. اگر ان ملکوں کے درمیان کوئی ایسے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں تو لہٰذا ان کے لیے بھی مایوسی ہے. تو اس لیے اس موقع کے اوپر سلامتی کونسل کا اجلاس ہونا، اور پاکستان کا بھی اسی جو ایران نے بردباری کا مظاہرہ کیا اسی طرح ایک گڈ جیسچر دینا، اور فوری طور پر سفارتی تعلقات بحال کرنا، سفیر کو واپس بلانا، اپنے سفیر کو وہاں ایران بھیجنا، یہ ایک بڑا مثبت عمل ہے. اور اس سے جو لوگ سازشی، جو کوئی ایجنڈا فکس کر کے بیٹھے تھے یا امیدیں لگائے بیٹھے تھے، جو مالک یا جو بھی ایسے، میرا خیال ہے کہ ان کی امیدوں پر پانی پھرا، اور دوبارہ انشاءاللہ پاکستان اور ایران جو ہے وہ ایک پیج پر نظر آئیں گے اور ان کے حالات معمول پر آئیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں دوسری قوتوں کے حوالے سے، تو صدر جو بائیڈن کا بیان بھی جو ہے وہ سب کے سامنے آ گیا. انہوں نے وہ آلریڈی ایران ورسز امریکہ کے جو ریلیشنز چل رہے تھے وہ بھی سب کے سامنے ہے. نشاط صاحب، اگر ہم صدر جو بائیڈن کی ہی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں تو پھر یہاں پر جو 2013 فروری میں پاکستان اور ایران نے مل کر مشترکہ ایک جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا، اس کا ایک کلاز جو میں نے پڑھا جس میں یہ لکھا گیا ہے باقاعدہ طور کے اوپر کہ اگر کبھی بھی ایسی کوئی سچویشن آتی ہے، کیونکہ دونوں ملک دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں، تو ہم مل کر اٹیک کر سکتے ہیں. تو وہاں سے اس بات کو ضروری کیوں نہیں سمجھا گیا کہ وہ ہمارے کسی انٹیلیجنس ادارے سے رابطہ کرتے اور اس کے بعد کارروائی کی جاتی، تاکہ آج اس طرح سے یہ سٹیٹمنٹ جو آئی ہے. یہ تو اب معاملہ میرے خیال سے یہ جو اب اگر آپ ایران کے جس کو نا اس کو اگر بہت زیادہ ہم زیر بحث لائیں گے تو ہم شاید جو ہم نے ابھی جو سٹیپ اٹھایا ہے، جس طرح ابھی چوہی صاحب نے کہا، یہ ایک پاکستان نے فوری طور پہ جو رسپانس کیا ہے اس کی شاید اہمیت زائل ہو جائے گی. ہمیں اس بحث میں اب نہیں الجھنا چاہیے کہ ایران نے کیوں غلطی کی، کیسے کی، کس وجہ سے کی. یہ اس پہ بات ہونی چاہیے، اس کو پرابلی، لیکن ذمہ دار حلقے جو ہیں وہ اس پر بات کریں، وہ مناسب ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ دیکھیے کردار کا بڑا فرق ہے. آپ اس چیز کو ذرا اس پہ غور کیجئے. جب یہ معاملہ ہوا تو چین کا یہ بیان آیا کہ جی دیکھیں دوست کیا ہوتے ہیں نا، چین کا بیان آیا کہ جی نہیں، آپ ڈی ایسکلیٹ کریں، آپ اس سے زیادہ آگے نہ بڑھیں، ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں. بائیڈن صاحب نے اس کو ہوا دی، اسرائیل نے ہوا دی. تو اب اس سے ہمیں اس تناظر کو دیکھنا چاہیے کہ کون کہاں پہ کس طرح کی لابنگ کرتا ہے، کیا سوچتا ہے اور کیا چاہتا ہے. سو اس لیے بیسٹ وے از کہ ہم اس معاملے کو اب یہاں چھوڑ دینا چاہیے. اور اب یہ معاملہ ہمیں جو متعلقہ دونوں ممالک کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان تک محدود کر دینا چاہیے کہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح. کیونکہ دیکھیے ایران نے تو ایک سٹیپ لیا نا، اس سے وہ مطلب ایک ہیپننگ ہو گئی ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. پاکستان نے بھی جو کیا وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اب ان دونوں کو نوٹس ایکسچینج کرنے چاہیے، بات کرنی چاہیے، اور اس میں یہ پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح سے کیوں کیسے ہوا. اگر وہ سمجھیں،
اگر ایران اور پاکستان یہ سمجھیں کہ اس کی کوئی انفارمیشن عوام کے ساتھ شیئر کی جانی چاہیے، ویسے تو میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر سمجھیں تو وہ شیئر کر سکتے ہیں. ہمیں اس بحث میں نا اب نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں صرف اب یہ بات کرنی ہے، اور جس طرف ہم نے جو بات کہی ہے، جو حکومت پاکستان نے جیسچر دیا ہے، ہمیں اس کے اوپر گڈ ول پہ جانا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو جب کوئی ہیپننگ ہوتی ہے نا، کہتے ہیں اچھے اور برے وقت میں ہی سمجھ آتی ہے نا. برا وقت آتا ہے تو فوراً پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کون کون تھا، کون سائڈ پہ چلا گیا، کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہاں آپ کو احساس ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ معاملات کیا ہیں، کون کیا چاہتا ہے، کون اس کو. دیکھیے میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر اس سارے معاملے کو ڈی ایسکلیٹ کرنے میں سعودی عرب اور یو اے ای نے بہت بڑا رول پلے کیا. یعنی انہوں نے فوری طور پہ اس پہ ایفرٹ شروع کر دی. دو ممالک تھے جنہوں نے بہت تیزی سے اس کے اوپر کام کیا. اب قطر نے بھی کوشش کی، کیونکہ دیکھیے وہ اس وقت ہم اس پوزیشن، اور مسلمان اور اس وقت مسلم امہ جن حالات سے گزری، وہاں تو اس کا تو کوئی سوال بھی نہیں، یہ امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت ہم آپس میں کوئی کسی لڑائی یا کسی جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں. ہمارے کو جھگڑے ہوں گے، ہماری کو لڑائی ہوگی، وہ ہوتی رہے، اس کو سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے. ابھی تو ہمیں ایک جان ہو کر، ایک امت بن کر، ایک امہ کی طرح ہمیں ابھی تو فی الحال اسرائیل کو پریشرائز کرنا ہے. ہمیں وہ اس کے قدم نہیں رک رہے، ہمیں اس کے قدم روکنے ہیں، اسے مجبور کرنا ہے. کیونکہ جو اس سائڈ پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں، چونکہ وہ پاورفل ہیں، وہ طاقتور ہیں، اور وہ اپنی لے میں بہتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ صرف حق دفاع کے چکر میں وہ دنیا کا ہر قسم کا کوئی قانون، ضابطہ، اخلاق سب برباد کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، ہمیں اس کو روکنا ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. ہمیں اب اس معاملے کو بحث سے علیحدہ کر دینا چاہیے. اب یہ حکام جانے، متعلقہ وہ جانے اور ان کا کام جانے، وہ آگے اس معاملے کو بہترین طریقے سے حل کر لیں گے. حل ہو گیا، اب اس کو مزید آگے اچھے طریقے سے لے کر چلیں گے. اعظم چودھری صاحب، ہم نے دیکھا تھا خطے کے اندر دو سپر پاورز بھی ایکسچینج ہوئی تھی. جو پہلے کبھی سپر پاور امریکہ تھا، وہ پاور شفٹ ہو کے چائنا کی طرف بھی گئی، اور پھر بلاکس بھی چینج ہوئے. ڈیسائیڈ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان آخر کس بلاک پہ کھڑا ہے، رشیا چائنا کے ساتھ ہے یا ہم امریکہ کے ساتھ ہیں. اس ساری سچویشن میں جہاں مشرق وسطیٰ میں کچھ چیزیں تبدیل ہو رہی تھیں، پاکستان، ایران، بالخصوص ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، اس وقت میں غزہ کی سچویشن بھی سامنے آ جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی گئی ہے دونوں ممالک کے درمیان، کیا اس کی بیک سائڈ پہ غزہ کی سٹوری بھی شامل ہے؟ کیا اس کی وجہ سے کچھ اس طرح کا سین کریٹ کیا گیا؟ کیونکہ غالباً 110 دن ہونے والے ہیں کہ جو ابھی تک فلسطین پہ اٹیک ہو چکا ہے. دیکھیں اس میں بہت سارے فیکٹر اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں سب سے بڑا فیکٹر اس وقت ٹیررزم کا ہے. جی، آپ اگر تھوڑی سی اس پہ تھوڑا پیچھے جائیں تو ایران بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. ابھی یہ چند دن پہلے کی بات ہے، جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے اوپر وہاں پہ جو اٹیک ہوا، اس میں 100 سے زیادہ لوگ وہاں پہ وہ اس کا نشانہ بنے، بلکہ 100 سے زیادہ شہید ہوئے اور 250 سے زیادہ زخمی ہوئے. اچھا، اسی تناظر میں یہ سارا معاملہ اسی تناظر میں تھا کہ وہاں پہ جو اٹیک کیا گیا تھا، ایران کی یہ کہنا تھا کہ وہ اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہے یا اس کے جو تانے بانے ہیں وہ بلوچستان، پاکستان کا جو حصہ ہے اس میں ملتے ہیں. جیش العدل کو وہ دیتے ہیں، الزام دیتے ہیں، جیش العدل کا مسئلہ ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس بات کو مد نظر رکھیں تو یہ جو ابھی پاکستان اور ایران کے دوبارہ تعلقات نارملائز ہوئے ہیں، اس میں ایک مثبت پہلو بھی ہے. جو نقصان ہونا تھا دونوں طرف وہ ہو گیا، دونوں ملکوں کے جو کشیدگی پیدا ہونی تھی وہ ہو گئی، لیکن ہر برائی میں سے اچھائی کا پہلو بھی تلاش کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ دونوں ممالک اب ایک پیج پر آ کر خصوصاً جو دہشت گردی ہے اس کے خاتمے کے لیے، اور جو دہشت گرد ایران میں موجود ہے یا پاکستان میں موجود ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے، اور اس کے اوپر دونوں ممالک ذمہ داری کے ساتھ اپنی کارروائی کریں گے. کیونکہ یہ دہشت گردی جس طرح شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، نہ ان کی کوئی قومیت ہے. یہ ان کا صرف ایک ہی مذہب، ایک ہی قومیت ہے کہ انسانیت کو نقصان پہنچانا، اور یہ بزنس ہے، وہ پیسے کے لیے کر رہے ہیں. ان کا کوئی وہ دین والا چکر نہیں ہے. اب جس تنظیم کا وہاں پہ نام لیا جا رہا ہے، کالعدم تنظیم، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، پوری دنیا کو اس نے وقت میں ڈالا ہوا ہے، اس کے سارے تانے بانے تو اسرائیل کے ساتھ ملتے ہیں. نام انہوں نے مسلمانوں والا رکھا ہوا ہے، لیکن تانے بانے وہ اسرائیل میں ملتے ہیں. بڑی اس کے اوپر کام ہوا ہے، بڑی اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا یہ اٹیک ادھر کر مسلمانوں پہ کرنے کی بجائے وہ پھر ادھر اسرائیل پہ کرتے ہیں. وہاں پہ ہمارے فلسطینی بہن بھائی جو اسرائیل کے ہاتھوں دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں اس کو کچھ سبق سکھاتا ہے، لیکن وہ ان کی وجہ سے ادھر وہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں.
اب یہ ساری ٹیررزم کے پیچھے آپ جو بلاکس کی بات کرتی ہیں، دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت ٹیررزم کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہے، چاہے وہ مسلم ممالک میں ہو رہی ہے، چاہے نان مسلم ممالک میں ہو رہی ہے۔ اب جو بلاکس کی بات ہے، جو اگر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں تو چائنا بیسیکلی وہ ایک اکنامک بلاک آپ اس کو کہہ لیں۔ پاکستان کا اس کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ اکنامک ریلیشن ہے، لیکن جو اسٹریٹجک ریلیشن ہے وہ پاکستان کا مغرب میں ہے، وہ امریکہ کے ساتھ ہے۔ اب یہ تو پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان نے کس سمجھداری کے ساتھ اپنے سفارتی معاملات آگے لے کے چلنے ہیں کہ دنیا کے کسی ملک سے بگاڑنی بھی نہیں ہے، اور اپنا مفاد سب سے پہلے اولین ترجیح ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کو فائدہ پہنچے، چاہے وہ چائنا سے پہنچے چاہے امریکہ سے پہنچے۔ بات بالکل درست کہی ہے۔ چین جو ہے، چین کی ٹوٹل پالیسیز کو آپ دیکھ لیں، وہ شراکت داری پہ بلیو کرتا ہے، وہ ہیجمونک نہیں ہے۔ مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے، اور بات بہت خوبصورت میرے پینل نے کی ہے کہ چاہے کوئی بھی ملک ہو، دہشت گرد کا تعلق نہ تو کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی مذہب کے ساتھ ہوتا ہے، اور پاکستان اور ایران کے تعلقات ہمیشہ ٹھیک تھے اور ہمیشہ ٹھیک رہیں گے۔ یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک، اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب کچھ بات کرتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ جی ہاں جی، الیکشن ہونے والے ہیں، 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے، لیکن اس سے پہلے تمام پارٹیاں جو ہیں وہ میدان میں آ چکی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آلریڈی جگہ جگہ جلسے کر رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، مگر پاکستان مسلم لیگ نون بھی تھوڑی بہت ایکٹیو ضرور ہوئی ہے۔ حافظ آباد میں جلسہ کیا، میاں صاحب نے بہت مختصر سی تقریر کی، ایک دم واپس چلے گئے، اور بات وہی ہمیشہ ماضی کی ہی بات کرتے رہے کہ میرے دور حکومت میں روٹی 4 روپے کی تھی، نان 4 روپے کا تھا، ڈالر جو تھا وہ صرف 100 روپے کا تھا۔ اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پوری دنیا جو ہے نا اس وقت، اگر اس نے پاکستان کا مذاق اگر کسی چیز پہ بنایا ہے تو وہ اسی بات پر تھا کہ مجھے بار بار کیوں نکالا گیا، اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو آج ہم ایک اچھے اونچے مقام پر ہوتے۔ تو میاں صاحب، جو پلان آپ کے پاس موجود ہیں وہ پلان آپ نے اپنے بھائی کو کیوں نہ دیے؟ 16 ماہ کی کارکردگی وہ بھی عوام کے سامنے ہے، تمام تر باتیں میاں صاحب نے کر دی، لیکن ابھی تک اپنی پارٹی کا منشور نہیں بتایا۔ مریم بی بی یہ بات کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مقابلے میں تو اب کوئی رہا ہی نہیں، اور پھر یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم 9 مئی والے نہیں بلکہ 28 مئی والے ہیں، اب فیصلہ عوام کو کرنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شیر بڑی مشکل سے گھر سے نکلا ہے تو اب اسے واپس نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہ بھی کہا کہ عوام نے جس شخص کو 3 بار وزیر اعظم منتخب کیا تھا اس کا بیانیہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا گیا، اور جو اس کو لے کر آتے ہیں وہ اس کے مخالف ہو جاتا ہے۔ جبکہ سراج الحق یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون مل کر اس وقت ایک جعلی مقابلہ کر رہی ہے، جس میں وہ صرف اور صرف بیان بازی کی حد تک کام کر رہے ہیں۔ مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاں بیان بازی کی جا رہی ہے تو اس کے جواب میں پاکستان مسلم لیگ نون کوئی ری ایکشن کیوں نہیں کر رہی۔ اپنے پینلسٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جہاں الیکشن کی صورتحال پہ بات کی جا رہی ہے، تمام تر سیاسی پارٹیاں عملاً آ چکی ہیں میدان میں، تو وہاں نشاط صاحب ابھی تک منشور کیوں نہیں آیا؟ حافظ آباد میں آپ بتائیے، ابھی تک ہمارے پاس منشور نہیں آیا۔ آئے گا منشور ضرور آئے گا۔ دیکھیے میں آپ کو 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس منشور کے اندر آپ کو مکمل معاشی پلان جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے، جس میں بڑے بڑے پروجیکٹس کی اناؤنسمنٹ بھی شامل ہے۔ اس وقت یہ بات کی جا رہی کہ پاکستان میں آپ نے ایک سی پیک دیکھا تھا، ہمارے عامر الیاس رانا صاحب ہیں، وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ ایک نہیں 2 سی پیک مزید اناؤنس کرنے جا رہے ہیں نون لیگ والے۔ یہ ان کی خبر ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے۔ کچھ اس طرح کی اطلاعات میرے پاس بھی ہیں، کیونکہ میں بہت دنوں سے اس کی چھان بین میں لگا ہوا ہوں کہ آخر منشور وہ کیا ہو، اس کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ویسے تو میرا یہ خیال ہے، میری رائے ہو سکتا غلط ہو، لیکن یہ اگر احسن اقبال صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہوتے تو شاید اب تک منشور آ چکا ہوتا، لیکن چونکہ اب بہرحال ابھی وہ 27 کی تاریخ دی گئی ہے، وہ 27 کو آ جائے گا۔ لیکن اس میں جو مین اہم معاملہ ہے وہ ہے یہ معاشی پلان جو جس کی بحث کی جا رہی تھی نا، اس کے اندر، اور اس میں جو میگا پروجیکٹ شامل کرنے ہیں جس کی کمٹمنٹس لی گئی ہیں، جو میاں نواز شریف کی اپنے دوست ممالک کے ساتھ بھی اور ادھر ادھر جو بات چیت ہے اس کے متعلق وہ طے کر کے وہ اس کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ باقی رہی بات بلاول صاحب کی، آپ نے بلاول صاحب کی بھی گفتگو کی ہے، میں معذرت چاہوں گا، بلاول صاحب سے بڑے ینگ اچھے انرجیٹک لیڈر ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو لتاڑ بھی رہے ہیں، زیادہ ان کا آج کل جو تیر کا رخ ہے وہ شیر کی طرف ہے، لیکن مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تھوڑا سا ان کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ ان کو یاد رہنا چاہیے کہ 90 میں
وہ بھی ایسے ہی مجھے کیوں نکالا کہتی پھرتی تھیں. عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہوئے چلے گئے. یہ ایک نواز شریف یا ایک عمران خان یا ایک محترمہ بے نظیر بھٹو کا معاملہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے کہ بلاول صاحب وزیر اعظم ہو تو انہیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ نکالا کیوں جاتا ہے. سو اس بحث میں پڑے بغیر جو اہم بات ہے, جو امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے بار بار کہا, میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ میرے لیے یہ بڑی پریشان کن بات تھی کہ ایکچولی تو حافظ آباد کا جلسہ نواز شریف صاحب کا پہلا جلسہ تھا, جو انتخابی جس کو جلسہ کہتے ہیں, آفیشیل انتخابی. انہیں ایک پراپر طریقے سے تقریر کرنی چاہیے تھی, جو میں توقع کر رہا تھا. مجھے نہیں پتا کوئی اور کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا, میں توقع کر رہا تھا اور مجھے خاصی مایوسی ہوئی. اور ایکچولی مریم صاحبہ کی تقریر جو ہے وہ بھی کوئی اس طرح کی نہیں تھی جس میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے کوئی بہت جسے کہتے ہیں کہ ایڈریس کیا ہو ان ایشوز کی طرف کی باتوں کی. آج تھوڑا بہت کیا لیکن کل اس طرح سے نہیں تھا. میں کوشش کر رہا ہوں, ابھی تک میں کوئی ایسی انفارمیشن نہیں لے پایا جس سے مجھے اندازہ ہو کہ وہاں ہوا کیا ہے. باہر طور مجھے اس کے بعد یہ فیل ہوا کہ دیکھیے میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی, آج بھی یہ بات دوبارہ کر رہا ہوں. ریپیٹ کرنے کا مقصد ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے کہ جو بلاول صاحب جو منشور دے رہے ہیں, 10 نکاتی منشور دے رہے ہیں, وہ قابل عمل نظر نہیں آتا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مفت یونٹ والا معاملہ ہے یا بجلی والا معاملہ, دیکھیے میں آج ہی IMF کی جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق آپ کو فوری طور پہ IMF پروگرام میں جانا پڑے گا, جو آپ کے قرض کی سچویشن ہے اور آنے والے وقت میں کتنی سرمایہ کاری اور کتنی چیزیں چاہیے, یہ ایک پرسپیکٹو ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے. اب میں نے ایسے تجزیہ کار بھی سنے ہیں جو کہتے ہیں ایک ہی پاگل تھا جس نے IMF کو ٹھوکر مار دی اور اس کے بعد جو حال کیا ملک کا وہ سب کے سامنے ہے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو یہ نہیں کام کرنے چاہیے, ہمیں جذبات سے کام نہیں لینا. جو قابل عمل منشور ہے, کیونکہ دیکھیے عوام اس وقت بہت برے حالات میں ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی کو ملک کے حالات نارمل ہیں, تو نو اٹس ناٹ. اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معیشت سنبھل چکی ہے, تو یہ بھی غلط ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب آگے کوئی ہمیں جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا جنت مل جائے گی فوراً ہی, کوئی انتخابات نہیں, آگے کانٹوں کی سیج آئیے. 5-7 سال ایک ٹائم ہے جو چاہیے, اور وہ بھی رائٹ ٹریک پہ رہ کے انتہائی اسٹرکٹ فسکل ڈسپلن کے ساتھ آپ چلیں, پالیسیز کو جاری رکھیں, اور $100 بلین کی آپ کے پاس سرمایہ کاری آپ کو انیشیلی 1-2 سال میں چاہیے, تاکہ آپ معیشت کا حجم اس لیول پہ لے کے جائیں کہ جو آپ نے قرض کا اتنا بڑا ٹوکرا اٹھا لیا ہے وہ اس کے اندر طاقت اتنی ہو کہ وہ ان قرض کو بیلنس کر کے آپ کو کوئی قرض واپس کرنے کی پوزیشن ہے. آپ کو تو حالات ہی نہیں ہے. یہ آپ کے یہ جو اگلا بجٹ, یہ آئندہ آنے والا بجٹ ہے, آپ اسے پورا نہیں پڑھ سکتے. آپ کس طرح سے کریں, ری شیڈیولنگ نہ ہوئی تو آپ اس کے لیے پیسے پورے نہیں کر سکتے. آپ کا خسارہ اتنا بڑا ہوگا کہ آپ کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کرنا پڑے گا. یہ مذاق تھوڑی ہے. لوگ تو معیشت کو ایسے مذاق سمجھ لیتے ہیں, نہ ان کو الف کا پتہ نہ بے کا. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے, یہ جو میں بات جہاں سے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں اس طرح کے فلاوری وعدے یا یہ جو ایسی کسی گفتگو سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, الیکشن جیت سکتے ہیں, کسی کو پسند آتے ہیں, کوئی بھی سیاسی جماعت جو مرضی کرے, لیکن ایکچولی اس وقت کی ضرورت یہ نہیں ہے. اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ کنکریٹ بات سامنے آئے کہ بھائی میرے بجلی کے بل کیسے کم ہوں گے, کتنی دیر میں کم ہوں گے, میں نے کیسے پلاننگ کرنی ہے, میری انکم کیسے بڑھے گی. انکم بڑھائے بغیر آپ معاملات کو آگے چلا نہیں سکتے. فوری طور پہ آپ اس پوزیشن میں نہیں کہ اخراجات کم کریں. گورنمنٹ کے اخراجات کم نہیں کرتے, وہاں شاہی خرچے چلتے جا رہے ہیں. فسکل ڈسپلن ہم اس طرح سے لاتے نہیں. IMF نے ڈنڈا دے کے ہمیں سخت ترین شرائط کے اوپر یہ چند کہتے ہیں کہ وہ آپ کیا کہنا چاہیے پینٹس دیے, اور اس کے بعد بھی ہم سمجھنے سوچنے کو تیار نہیں ہیں. ہم اپنی ریفارم کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہم اپنا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہم کوئی کام کرنے, ہم ٹیکس نیٹ بنانے کو تیار نہیں ہیں, ان سیکٹرز کو ٹیکس میں لانے کو تیار نہیں ہے کہ جن کے ذریعے ہماری آمدن بڑھے گی تو ہم کچھ بیلنس. سو ہم ابھی تک صرف اللہ تللوں میں ہیں, اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ بس ہم وہ مغل دور چل رہا ہے, اور وہ جیسے مغل بادشاہ جو ہے وہ چین کی بانسری بجایا کرتے تھے, ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. معاملات جو ہیں وہ بہت یعنی جہاں تک نہ کہا جائے وہاں تک کریٹیکل ہیں. سو اس میں جو چیزیں آپ کے سامنے آنی چاہیے وہ انتخابی نعرے ایسے نہیں ہونے چاہیے جو ٹرانسلیٹ نہ ہو سکے اور میٹرلائز نہ ہو سکے. اعظم صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. اعظم صاحب بالآخر اللہ اللہ کر کے بڑے میاں صاحب گھر سے باہر نکلے, لیکن نکلے تو پھر واپس گھر چلے گئے. لوگ تو سننا چاہتے تھے اپنے قائد محترم کو کہ ان کے پاس ایسا کون سا اکانومی کا پلان ہے, یا وہ جب آ رہے تھے وطن واپس تو کچھ لوگوں سے ملاقاتیں انہوں نے وہاں پر کی تھی, سرے سے کوئی ذکر نہیں کیا بلکہ وہی ماضی کی باتیں. اور 5 ججز کو انہوں نے پھر دوبارہ سے ٹارگٹ کیا کہ مجھے 5 ججز نے نکالا تھا, اگر آپ مجھے نہ نکالتے تو آج پاکستان کا دنیا میں اونچا مقام ہوتا. 40 سالوں سے اس ملک میں اقتدار کے جھولے جھولنے والے یہ 2 پارٹیاں ہیں نا ایگزیکٹلی, اور باری باری چاہے یہ اپوزیشن میں ہو چاہے اقتدار میں ہو, یہ اقتدار میں ہی ہوتے ہیں. یہ اپوزیشن بھی ان کی جو ہے وہ بھی اقتدار ہی ہوتا ہے. 40 سال کے اندر اس ملک کو کوئی روڈ میپ نہیں دے پائی ہے.
آج میاں صاحب کے پاس کوئی ایسا روڈ میپ ہوتا تو میاں صاحب ضرور دیتے. جی بالکل. میاں صاحب کے پاس یا اپنی ماضی کی سکسیس سٹوریز ہے یا گلے شکوے. آپ کو یا ماضی کا وہ سنائیں گے میں نے وہ کر دیا تھا, میں نے موٹر وے بنا دیا تھا, یا مجھے کیوں نکالا, مجھے جنازے پہ نہیں آنے دیا. بھائی آپ اس قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیوں نہیں بات کرتے؟ بالکل. آپ جب آ رہے تھے, جب آپ کے بھائی کی حکومت تھی, اس وقت بھی لوگ اسی طرح تڑپ رہے تھے. اس وقت بھی ملک کے مسائل سر پہ چڑھے ہوئے تھے. مہنگائی, بے روزگاری نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا, اور لوگوں کو یہ امید تھی کہ میاں نواز شریف اس میں کوئی کردار ادا کریں, کیونکہ مسلم لیگ نون بار بار اس چیز کا اندیہ دیتی تھی کہ میاں صاحب کے بڑے روابط ہیں, میاں صاحب کے بڑے تعلقات ہیں دنیا سے, میاں صاحب بڑے ملکوں سے, بڑی کمپنیوں سے بڑی انویسٹمنٹ دلوائیں گے, اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے نا وہ دودھ اور شہد کی جو ہے نا نہریں بہا دے گی پاکستان میں. لیکن ان 16 ماہ کے اندر ہمیں تو آگ کے دریا کے علاوہ کچھ نہیں نظر آیا. دودھ اور شہد کہاں بہتا ہے وہ تو ہم نے نہیں دیکھا. اب میاں صاحب پھر جو ہے نا دودھ اور شہد کے لارے لپے لے کے آ گئے ہیں. اب یہ جس جلسے کی ابھی نشاد صاحب بات کر رہے تھے حفظ آباد کا, اس کی اصل وجہ مجھے سمجھ آ رہی ہے وجہ کیا تھی. وہ جو کراؤڈ وہاں پہ تھا, اس کراؤڈ کی آپ تھوڑا سا اس پہ بغور اس کو دیکھیں, میاں صاحب اس جلسے سے مایوس تھے. اچھا. کہ وہ ان کی توقع کے مطابق جلسہ نہیں تھا. جس خاندان کو میاں صاحب پچھلی کئی دہائیوں سے اوبلائج کر رہے ہیں اور پچھلے چند سالوں سے اس خاندان کو سیاست کی بلندیوں پر پہنچایا ہے, اور انہوں نے جو جلسہ وہاں پہ کروایا وہ میاں صاحب کا یا مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ وہ میاں صاحب کے شایان شان نہیں تھا. کیونکہ اس جلسے سے پہلے مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک اندیہ دیا گیا تھا کہ وہاں پہ میاں صاحب کوئی ایسا معاشی روڈ میپ دیں گے جو قوم کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگا. لیکن میاں صاحب نے وہاں پہ کیا کیا, 2-3 منٹ کا خطاب کیا, اس کے بعد مریم صاحبہ کے حوالے کیا ڈائس. مریم صاحبہ نے بھی وہی 2-3 منٹ روٹین کی باتیں کی. کوئی نہ وہاں پہ روڈ میپ آیا, نہ وہاں معیشت کی بات ہوئی, نہ امید کی بات ہوئی. اب آپ دیکھیں مریم صاحبہ نے آج جو جلسہ کیا خانے والے صاحب کو اللہ نون لیگ اندیہ دیتی رہتی ہے, وہ خاص اچھا آج جو جلسہ کیا انہوں نے, بھئی اگر 40 سال کے اندر اس قوم کو کوئی روڈ میپ دیا ہوتا آج ہم اس حال میں نہ ہوتے. اچھا اب مریم صاحبہ دیکھیں, مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے سامنے مقابلہ کرنے والا ہی کوئی نہیں رہا. بھئی آپ نے کسی کو چھوڑا مقابلہ کرنے کا؟ آپ نے تو ہر ممکن کوشش کی ہے کہ آپ کے مقابلے پہ جو ہے, آپ کی تو خواہش ہے کہ اس کو جان سے ہی مار دیں. جان سے نہیں مارا, کم سے کم جیلوں میں تو ہوں وہ لوگ. آپ نے تو ہر ممکن کوشش کر کے اپنے لیے ایک میدان جو ہے نا وہ سجایا ہے. اب اس کے باوجود آپ کو اتنی مشکلات ہیں. آپ لاہور شہر میں آئیں, جلسہ کریں, آپ دیہاتوں میں جا کر رہی ہیں, یہ لاہور کے شہری بھی آپ کے شہری ہیں, یہ آپ کو سپورٹ کیا کرتے تھے. مسلم لیگ نون کو بڑا اس لاہور نے سپورٹ کیا ہوا ہے. کیوں نہیں آ رہی, لوگ کیوں نہیں فیس کر رہے؟ اور دوسری بات ہے کہ دیہاتوں میں بھی جہاں پہ جلسے کر رہی ہیں, اس کے بعد لوگوں کی گفتگو سن رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بریانی تو کھائیں گے ان سے اور ووٹ کہیں اور ڈالیں گے. آپ نے بلہ بھی چھین لیا. اب بلہ نہیں ہے, ایک آپ کے مقابلے پہ تیر ہے, ٹھیک ہے, تیر اور وہ بلے کی پتہ نہیں نورا کشتی ہے, وہ کیا ہے, وہ آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو. لیکن ابھی بھی ان کو یہ خوف ہے, یہ خدشات ہے کہ یہ جو انہوں نے رنگ برنگے جو نشان دیے نا لوگوں کو, یہ شاید ان پہ پھر بھاری پڑیں گے. ابھی بھی ان سے ڈر رہے ہیں. میں ان کو لے کے حکومت بناؤں گا. دونوں کر رہے ہیں, اکیلا بلاول نہیں کر رہا. بلاول اناؤنس کر رہا ہے نا کہ جی میں آزاد امیدواروں کے ساتھ حکومت بناؤں گا. نون بریانی کھاؤ نہ کھاؤ, تسی پھر اخیر ڈگنا جا کے مسلم لیگ نون بھی ہارس ٹریڈنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے کہ ہم نے ہارس خریدنے ہیں. پیپلز پارٹی بھی تیار ہے. جہانگیر ترین صاحب نے اپنے جہاز میں پیٹرول بھروا لیا ہے تاکہ یہ جو گھوڑے شوڑے انہوں نے خریدنے ہیں تو وہ اپنے گھوڑے سیدھے کریں نا. چوئی صاحب لوگوں کو کیا الزام دے رہے ہیں, گھاس آپ دینی ہے آپ نے, آپ گھاس جائے کس کے گھوڑے نو کہا کوئی اور کھوائے گا تو ادھر ہی جائے گا نا. بھائی بات سنیں, کس کے گھوڑے ہیں؟ وہ تو آزاد امیدوار ہیں, وہ کس کے گھوڑے ہیں؟ اب آپ اگر ان کو کہیں کہ وہ کسی ایک پارٹی کے, تو نشان بھی ایک دیتے ہیں ان کو. بھائی آپ کہیں نہ کہیں, بات یہ ہے اپنے گھوڑے ٹھیک کرو جناب. نہ بلہ رہا نہ بلے باز آپ نے رہنے دیا. 2018 میں بھی ایسے ہی تھے گھوڑے, اگلے نے گھوڑے سنبھال کے رکھے تھے اور وہ سنبھل گئے تھے. 2018 کو 2023 یا 24 سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اب آپ 16 ماہ کی بات نہ کیجئے گا. اس وقت گھروں کے اندر داخل ہو کے توڑ پھوڑ نہیں کی گئی. کس نے کہا نہیں کی؟ اس وقت خواتین سامنے لے آئے. سر مجھے پتا, اچھا اب میں لے آؤں 2018 کی لے آؤں, تسی ہوں نہیں دیندے سانو, اسی کہہ کے تھک گئے تسی نہیں دیندے. جناب اب تو ریکٹ پہ چیزیں بھی موجود ہیں, ریکارڈ بیٹھا
2018 اب والی تو پوری قوم نے دیکھ لی ہے نا اپنی آنکھوں سے, وہ بھی قوم دیکھ رہی تھی سر. اچھا بہرحال وہ کوئی اس وقت سیٹلائٹ بند تو نہیں ہو گیا سارا کچھ. میں کوئی کسی جماعت کی ترجمانی نہیں کر رہا, میں تو جو حقائق ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. میں تو آپ کو کہہ ہی رہا ہوں جماعت کی ترجمانی نہیں کرنی چاہیے. لاہور میں ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی, لاہور میں ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی, اس کے باپ کو جنازے پہ نہیں آنے دیا گیا, گرفتار کر لیا گیا. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے آپ جماعت کی ترجمانی کریں, یہی تو میں کہتا ہوں جماعت کی ترجمانی نہ کریں, فیکٹس ٹھیک رکھیں. باقی پھر آپ کا تجزیہ میں نے سن رہا ہوں. آپ اب دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں کہ جی حافظ آباد کا جلسہ ناکام ہے, میری نظر میں کامیاب تھا. میں نہیں بولا, آپ نے کہا جی جلسہ ناکام ہو سکتا ہے, آپ کو نظر آیا ہو, میرے لیے نزدیک تو وہ حافظ آباد کے حساب سے بالکل ٹھیک جلسہ تھا. یہ میری رائے ہے نا, میں نے ان کو نہیں روکا, ان کی ایک رائے تھی فیکچولی, حالانکہ میری نزدیک وہ فیکٹ بھی غلط کرنے کی کوشش کی ہے, بٹ اسٹل گزارا چل رہا ہے. چلو کوئی بات نہیں, انسان نے بات کرنی ہے, ایک رائے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یار یہ تو نہیں نا کہ اب آپ بالکل ہی جو چیزوں کو کہ یہ اس طرح نہیں کر سکتے, میں گل کرا نہ پچھلے لے کے آؤ, اپنی باری میں پٹ کے مر گیا, وہ کون ہے, وہ بندے دو, وہ سامنے لاؤ جس کے کاغذات ہیں. آپ سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی. اچھا مزے کی بات, لطیف کھوسہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے زیادہ ہیں, نون لیگ کے تو کچھ ہے ہی نہیں, ان کو تو ہم بتائیں گے کیا بھاؤ بک رہی ہے. پورے کارن نون لیگ یا پی 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 کے پہلے کہہ چکا ہوں, ہم لوگ جرنلسٹ ہیں, ہم ترجمانی نہیں کرتے. جب میں بات کرتا ہوں نون لیگ پہ, نشاط صاحب جس باتیں ہو کے ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں, ڈسٹریکٹ کرنے کی ہے ہی نہیں. آپ فیکچولی غلط کرتے ہیں نا, آپ نون لیگ کی طرف آپ ڈنڈی مارتے ہیں نا, ڈنڈی نہ مارے, باقی جو مرضی. چلے فیکٹس آپ پیش کر دیں بھائی. میں نے تو آپ کو بتایا, اگر دیکھیں 2018 کے اندر اگر اس وقت لوگوں کے اس طرح پریس کانفرنس کرائی گئی تھی, آپ وہ بھی سامنے لے آئے. اگر لوگوں سے بات تو سن لینا, اب میری عرض تو سن لینا, یہی بتا رہا ہوں نا, اگر لوگوں سے واپس نہیں ہوئی, اگر لوگوں سے نومینیشن پیپر چھینے گئے تھے, آپ وہ بھی سامنے لے آئے. اگر لوگوں کو ڈرا دھمکا کے لوگوں کو الیکشن سے روکا گیا, وہ بھی سامنے لے. اگر مسلم لیگ نون سے 2018 میں شیر کا نشان چھینا گیا تھا, وہ بھی سامنے لے آئے. آپ دیکھیں, آپ حقائق لے آئے نا سامنے. سینٹ میں چھین لیا گیا تھا, بات یہ ہے. دیکھیں سینٹ کو آپ جنرل الیکشن سے نہ کمپیئر کریں, اور سینٹ کے اندر کتنے سینیٹر ہیں. میں تو آپ کو صرف ایک فیکٹ بتا رہا ہوں, اس وقت بھی ایسا ہو گیا. آپ صرف بات اتنی ہے, ایک بیانیہ نہ بنائیں. کوئی بیانیہ نہیں ہے میرے بیانیہ میں, چند لوگ ہوتے ہیں اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ کرنا ہے. اور آپ یہاں پہ آپ کروڑوں لوگ ہیں, پبلک ہے جس میں ان پڑھ پڑھے لکھے سارے شامل ہیں, آپ اس کو سینیٹرز کے ساتھ نہیں کمپیئر کر سکتے. میں تو آپ کو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ سینٹ میں بھی ایسا ہو چکا ہے, سینٹ میں بھی ہو چکا ہے, نشان واپس لے لیا گیا تھا, آزاد کر دیا گیا تھا. آپ نے اس وقت اگر آواز اٹھائی ہوتی, آپ کو پتا ہوتا کہ یہ کل کو, میں بتاتا ہوں نا, جس ہم نے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی, آج بھی اٹھا رہے ہیں, کل بھی اٹھائیں گے. پتہ نہیں کون سی آواز ہے. اعظم صاحب اس ساری ہم نے تو خوشیاں مناتے دیکھا ہے, ہم نے صحافیوں کو دیکھا ہے چینل کے اندر پروگرام کرتے, باقاعدہ ایک دوسرے کو مٹھائی کی بات کرتے. ہم نے بھولا تو نہیں ہے ساری اسٹوری کے اندر منشور بتا دیں, وہ کون سا ایسا منشور ہے جناب, اتنے کم دن رہ چکے ہیں الیکشن کی طرف, وہ کون بنا رہے ہیں؟ آپ کیا چاہتی ہیں, کیا بتاؤں بھائی پریکٹیکلی اگر بلاول صاحب آ جائے گا آپ کے سامنے, آ جائے گا نہیں بھی ہے, وہ پھر بھی اپنے ہاتھ میں کاپیز لے کے گھوم رہے ہیں, بتا رہے ہیں. بھائی ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, میں نے تو کہا ہے, میں نے آپ کو کہا, میں نے کہا نا کہ بھائی اگر نون لیگ اس دن نواز شریف سے تشریف لائے تھے, لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اندیا شندیا کہیں سے نہیں آیا تھا, لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے, تقریر کریں گے تو ہمیں کو روڈ میپ دیں گے, کوئی بات کریں گے. نہیں دی. میں نے کہا مجھے بڑی اس سے مجھے نون لیگ کے اپنے ووٹرز میں جانتا ہوں, چند لوگوں سے میری بات ہونے کا یار سمجھ نہیں آئی, میاں صاحب نے کچھ بولیا نہیں, ہمیں کو بتائے, بات نہیں بتائی, کیونکہ انہوں نے بھی تو لوگوں کو بات جا کے جواب دینا ہے. وہ اوپر سے کو بات کریں گے تو لوگ آگے ٹرانسلیٹ کریں گے نا اپنے اپنے حلقوں کے اندر. سو ان میں مایوسی آئی, ووٹرز میں بھی مایوسی آئی. میں یہ خود کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے, یہ ان کو جلد از جلد دینا چاہیے تھا. میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا, میری رائے میں احسن اقبال صاحب ہوتا تو شاید آ چکا ہوتا. وہ ہمارے جو ہیں صدیق صاحب جو ہیں وہ کہیں لکھوانے میں یا لکھنے میں بات لکھنے لکھوانے کی نہیں ہے, لکھنے لکھانے کا مسئلہ نہیں ہے, لکھنے لکھانے میں تو وہ ماسٹر ہیں بہت. یہی تو میں کہتا ہوں, لکھنے کے تو وہ ماسٹر ہیں جنہوں نے لکھنا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ جو چیزیں, جو پروجیکٹس ہیں, جو چیزیں ہیں, جس طرح سے انہوں نے پلان بنانا ہے, پتہ نہیں وہ اس طرح سے ہے بھی کہ نہیں ہے. میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں, میرے کو بہت زیادہ میں اس منشور کی کوئی چیزیں میرے سامنے نہیں آئی ہیں. میں نے تو آپ کو میں نے تو ایک بات بھی کوٹ کر دی کہ ہمارے لیاس رانا صاحب نے ایک جگہ یہ کہا ہے, میں نے ان کو کوٹ کر کے آپ کو بات بتائی. میرے وہ نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ بڑے پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے, معاشی پلان کی بات ہو رہی ہے. 80 کی دہائی ہے نہ 90 کی دہائی ہے. آپ کو یاد ہے 2018 میں ایک منشور دیا تھا پی ٹی آئی نے, وہ کتنی نوکریاں, کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر, اور کاؤنٹ ڈاؤن نہیں چھوڑے گا. اور جب حکومت بنی تھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا, ڈیلی بیسس پہ لوگ دن گنتے تھے. 100 دن جس دن پورے ہوئے تھے نا, لوگوں نے پورے ملک میں شور مچا دیا تھا
میاں صاحب بھی جو منشور دیں گے, میاں صاحب تو خیر بنے بنائے وزیر اعظم ہے نا, اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے, بنے بنائے بھی ہوں. اب جب انہوں نے یہ جو منشور دینا ہے نا, یہ جو منشور دینا ہے نا انہوں نے, ان کی حکومت اگر بن جاتی ہے تو پہلے دن کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا, اور لوگوں نے اب یا 89 ہے نہ 90 ہے, لوگوں کے پاس ڈیجیٹل گیجٹ ہے, لوگوں نے ایک ایک دن کا حساب ہونا بھی چاہیے, کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہونا چاہیے, اور ہمیں بھی یہاں بیٹھ کے حساب لینا چاہیے, کیونکہ ہمیں ویسے تو حساب لینے نہیں جاتا, 3-3.5 سال وزیر اعظم چینج ہو جاتا ہے, ہم اس کو پوچھتے ہیں جناب یہ وہ کہتا ہے جی میں نے کر دیتا, اچھا جی وہ نیا آیا اس کو پوچھیں جناب آپ, وہ کہتا ہے جی میں تو ابھی بھی آیا ہوں. سو ان کا پہلے دن سے حساب شروع ہونا چاہیے کہ 8 فروری کو وہ کس کو ووٹ دیں گے, اور جہاں پہ فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کی جاتی ہے تو مریم صاحبہ کے یہ بیانات بھی موجود ہے ریکٹ پہ, وہ جہاں پہ کہتی تھی لیول پلینگ فیلڈ تو تبھی ملے گی کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے. 18 دن باقی رہ گئے ہیں مگر اب بھی ابہام پائے جا رہے ہیں. کہیں پر ٹویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہیں پر سینیٹرز جو ہیں وہ سینٹ کے اندر اپنی اپنی قرارداد پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ جی دہشت گردی کا خطرہ ہے اور موسم کی صورتحال بھی خراب ہے, الیکشن ملتوی ہونے چاہیے, جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان اس بات کو کئی دفعہ کہہ چکے ہوئے ہیں اور بلکہ خود پہرا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے. مگر ایک سینئر صحافی کامران خان ہمیں نظر آتے ہیں ایک سوشل ویب سائٹ کے اوپر ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہوں نے کئی ٹویٹس کر ڈالی جس میں انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک مجھے کنفرم نہیں ہے, لگ نہیں رہا, موسم نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے. ایسی صورتحال کیوں پیش آ رہی ہے اور الیکشن ملتوی کروانے میں آخر فائدہ کس کا ہے اور کون اس کے پیچھے محرکات آخر کون ہو سکتے ہیں. سیکنڈلی جی ہم بات کریں گے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی. باقاعدہ طور پر اپنی الیکشن مہم کا, انتخابی مہم کا آغاز وہ کل سے کرنے جا رہے ہیں. مزید اس وقت جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے امیدوار آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں اتریں گے اور ہارس ٹریڈنگ کا بھی ڈر ہے. اپنے پینل کی طرف بڑھتے ہیں. اعظم چودھری صاحب, الیکشن میں 18 دن باقی رہ چکے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی اس طرح کی کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے, لوگوں کے اندر مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کی جا رہی ہیں, جہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے خود کہہ دیا کہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوگا. اب صحافی بھی اس میدان میں نظر آ رہے ہیں, پہلے سینیٹر تھے. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب اگر بات کرتے ہیں یا کچھ اور سیاستدان تو سمجھ آتی ہے کہ چلیں ان کے کوئی مسائل ہوں گے, ان کو اپنی کوئی صورتحال اچھی نظر نہیں آ رہی ہوگی, یا واقعی وہاں پہ دہشت گردی یا کوئی ایسی ایشوز ہو سکتے ہیں. لیکن جب ایک صحافی ایسی بات کرتا ہے تو بڑی وہ تشویشناک بات ہے. اور کامران خان صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, میں بڑا ان کے احترام بھی کرتا ہوں, اور وہ بڑے انویسٹیگیٹو کام کرتے ہیں اور بڑا اچھا کام رہا ان کا. لیکن میں حیران ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ مسلسل ایک کمپین پر ہیں کہ پاکستان میں کسی طرح انتخابات جو ہیں وہ ملتوی ہو جائے. اب یہ کون سا ایجنڈا ہے, وہ کس ایجنڈے پہ کار فرما ہے, یہ سمجھ سے بالاتر ہے. اصل میں صحافی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں پہ جمہوریت کے اوپر کوئی قدغن آ رہی ہو, جہاں پہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہو, صحافی اس کے اوپر آواز اٹھائے, نہ کہ صحافی اس چیز پہ زور دے کہ جی آئین کی جو لمٹ ہے اس کو تجاوز کریں اور آپ انتخابات آگے لے کے جائیں. ملک جس حالات کے اندر سے گزر رہا ہے, پہلے بھی کر چکے ہیں ہم, جی کیا انتخابات کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل ہے اس کا؟ اب کامران خان صاحب جو ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کیونکہ پاک ایران اگر خدا نہ خاصا کشیدگی بڑھتی تو شاید ان کا ایجنڈا بھی پورا ہوتا. اب وہ کیونکہ مایوسی ہوئی ہے, فوری طور پر دونوں ممالک نے سمجھداری سے بردباری سے کام لیا, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ساتھ ہی کامران خان صاحب نے ایک وہ ٹویٹ کر دیا, اب پھر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں اب اگر ہو ہی رہے ہیں تو بھئی نہیں کرنا چاہیے. ایک صحافی کو زیب نہیں دیتی, ہو نہیں رہے, ہونے چاہیے, ہونے چاہیے, انتخابات ہونے چاہیے. انتخابات کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے نا, وہ تو آئینی مدت کے اندر آٹومیٹکلی ہونا چاہیے. یہ جو ہم نے پورا ایک دیکھا نا پروسیس, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. عدلیہ, الیکشن کمیشن, پارٹیاں, بھی کوئی نہیں درمیان میں آنا چاہیے. ایک آئینی مدت ہے, آٹومیٹکلی اس مدت کے اوپر انتخاب ہونا اس ملک کا حق ہے, اس قوم کا حق ہے, اور وہ ہونے چاہیے. یو آر رائٹ. جب آئین بن چکا ہے, قانون یہ کہہ رہا ہے, تو نوشاد صاحب یہ کامران خان صاحب کو کون, مطلب یہ بتائیے اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟
سیاستدان بھی چاہتے ہیں الیکشن ڈیلے ہو جائے. اب چوہدری صاحب میرے سے لڑیں گے. بتائیے. میری نظر میں تو ایک ہی جماعت تھی وہ جو چاہتی تھی کہ الیکشن نہ ہو. میری رائے ہے وہ چوہدری صاحب. اچھا نواز صاحب نے بھی اپنا جلسہ ملتوی کیا, کہہ رہے ہیں کچھ ایسی, یہ کامران خان کہہ رہے ہیں کچھ ایسی خبریں تھیں کہ وہ جلسے میں خود سامنے نہیں آ رہے ہیں. میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی کہ ان کا کوئی جلسہ تھا یا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج مریم جہاں گئی تھی وہاں جانا تھا, میرے حساب سے وہ شیڈیول نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس طرح کی بات میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کامران خان صاحب کو بتائی ہو جس طرح چوہدری صاحب کو اندیا دیتی ہے نون لیگ, ہو سکتا ہے ان کے علم میں, میرے علم میں نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے بڑی سمپل سی بات. الیکشن کمیشن نے واضح الفاظ میں آج بھی کہہ دیا کہ 8 فروری کو ہی انتخابات ہوں گے. جب ایران کا معاملہ چل رہا تھا تب بھی کہہ دیا تھا کہ یہ 8 فروری کو ہوں گے. چوہدری صاحب نے بالکل درست بات کی ہے کہ یار صحافیوں کا کام ہے, صحافی کا بھی یہ کام ہے کہ وہ جمہوریت پہ, آئین پہ, قانون پہ, جب آئین اور قانون پر عمل نہیں کیا گیا, صحافیوں نے اس پہ گفتگو کی ہے, صحافیوں نے اس پہ بات کی ہے, صحافیوں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے بالفرض محال, اگرچہ کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو گیا. اب اس کو پریکٹس نہیں بنایا جا سکتا, اس کو روکنا ہے. آئندہ کے لیے یہ طے کرنا ہے کہ دوبارہ اس طرح کی غلطی کمی کوتاہی نہ ہو. سیاستدانوں کو بھی اس کو مینج کرنا ہے کہ اس طرح کے کام نہ کریں جس طرح سے اس طرح کے آئینی بحران پیدا ہو سکے یا قانونی مسائل پیدا ہوں. سو اگر کوئی شخص وہاں بیٹھ کے مجھے تو چوہدری صاحب کہہ رہے تھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, ہمارے سینئر ہیں, بہت سینئر ہیں, لیکن یہ ٹامک ٹوئیوں والا معاملہ لگ رہا ہے مجھے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی, آپ کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 24 گھنٹے پہلے کچھ کہہ رہے ہو, 24 گھنٹے بعد آپ ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں, یہ آج میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا ہوں, صحافت جو ہے نا, صحافی وقت کے حساب سے بات کرتا ہے, وہ بدلتی بھی ہے, ایسی بات نہیں کہ بدلتی نہیں ہے. اب یہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک وقت میں پاکستان تحریک انصاف کی مکمل حمایت کے ساتھ, ان کے ٹویٹس پڑے ہوئے ہیں, سب چیزیں ریکارڈ پہ ہیں, مکمل حمایت کے ساتھ. اچھا نہیں, اس سے تھوڑا سا پیچھے جائے نا, میں وہ بھی آپ کو یاد کراؤں, یہ مسلم لیگ جب گورنمنٹ میں تھی مسلم لیگ, اس وقت مسلم لیگ نون کے بھی بڑی حرکتیں کرتے تھے, اور مریم نواز صاحبہ اس وقت ٹویٹ کیا کرتی تھی کامران بھائی نے یہ کہا. ہاں یہ ریکارڈ میں موجود ہے, کامران بھائی نے. اس کے بعد پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی, خان صاحب نے پی ٹی آئی کے ٹویٹ کرنا شروع کر دیے. یہ ٹھیک ہے, چلو مطلب اس کو کسی کو لگتا ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ اس کی یہ ڈیولپ ہوتی کہ یہ بہتری ہو سکتی ہے وہ, لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں نا کہ یہ بہتری ہو سکتی ہے تو اس کے لیے آپ سیکنڈ کریں گے, یا آپ اس جمہوریت کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے سپورٹ کریں گے, قانون اور آئین کی بات کے لیے آگے کریں گے. واچ ڈاگ کا کام ہے کہ اس کے اوپر بات کریں گے, کرٹیسائز کریں گے یا اس کے حق میں رائے دیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ میں کبھی چھلانگ مار کے پلسٹی مار کے ادھر چلا جاؤں گا, کبھی چھلانگ مار کے پلسٹی مار کے ادھر چلا جاؤں گا. یہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے انسان کی اپنی, یہ ان کا معاملہ, ویسے تو انسان کو وقت نہیں ہونا چاہیے, یہ اپنی ریپو آپ انسان خراب کرتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, فضل الرحمان صاحب, جب فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے تھے, ان کو مشکل ہے. دیکھیں سردی یہاں پہ کتنی سخت ہے, لاہور میں مجھے بھی آج بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی, شدید سردی, بٹ شدید سردی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری سے وہ بارڈر پہ نہیں بیٹھے. آپ کا یہی مسئلہ ہے کہ جس طرح آپ کو سانس لینا ضروری ہے, آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے سانس لیے بغیر معاملہ نہیں ہوتا, آپ کے لیے وہ جو آئین ہے اس کی سپریمیسی یا اس کو سپریم رکھنا بھی اسی طرح ضروری ہے. اور اگر آپ نے غلطی سے طے کر لیا ہے, بڑی مشکل سے طے ہوا ہے, جب طے ہو گیا, چیف جسٹس کہہ رہے ہیں پتھر پہ لکیر ہے, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ نہیں جی 8 فروری کو ہی ہوں گے انتخابات, تو ہمیں یہی کہنا ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی بات کہ جی معیشت میں یہ بہتری آ سکتی, نہیں آ سکتی. لوگ اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے. آپ کو پتہ نہیں آپ نے سینٹ کے انتخابات میں جانا ہے, آپ کو پتہ نہیں آئی ایم ایف کے اگلے پروگرام میں جانا ہے. میں نے آپ کو معیشت کی حالت بتائی ہے. یہ الیکٹڈ گورنمنٹ, ابھی یو اے ای کے اندر آپ کے $3 ارب کے ایگریمنٹ سائن ضرور ہوئے ہیں, یہ ٹھیک بات ہے کہ سائن ہوئے, کیونکہ ہم نے نگران حکومت کو تھوڑی سی ایکسٹرا طاقت دے دی ہوئی ہے, لیکن وہ ان دا لانگ رن اس طرح چل نہیں سکتا یہ نظام. آپ کے جو ایکچوئل سرمایہ کار ہیں وہ آنے والی منتخب حکومت کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے پھر آپ کی طرف سرمایہ کاری کی طرف آئیں گے. اس کے لیے آپ سازگار ماحول اگر ایس آئی ایف سی بنی ہوئی ہے, ٹھیک بات ہے, ایس آئی ایف سی کام کر رہی ہے, لیکن وہ یہ دیکھیں گے کہ جو آنے والی منتخب حکومت ہے وہ اس کو کنٹینیو کرتی کہ نہیں کرتی, آپ کی پالیسی کنٹینیو جاتی ہے, پھر آپ کی طرف آنا ہے. قرضوں کا اندازہ کر دوں گا میں آپ کو بتاؤں, قرضوں کا حجم پتہ لگ جائے نا, 850 کھرب روپیہ. مطلب آپ ذرا امیجن کرنا شروع کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. $35 بلین کی آپ نے ادائیگیاں کرنی ہیں اگلے مالی سال کے اندر. مطلب یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ کا $1 ارب $1.5 ارب کے لیے آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. $35 ارب کی اگلے مالی سال, جو آئندہ مالی سال آئے گا, اس میں آپ نے ادائیگیاں کرنی ہے. کو خدا کا نام لے, یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ باتیں یہ منتخب حکومت ہی فیصلے کر سکتی ہے. آج مجھے عمران خان صاحب کی بہت اچھی بات پسند آئی ہے. انہوں نے جیل میں کہا ہے, انہوں نے کہا جو بھی حکومت آئے وہ طاقتور حکومت آنی چاہیے, جو بھی حکومت بنائے. بیساکھیوں کے ساتھ حکومت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر بیساکھیوں کے ساتھ حکومت بنے وہ فیصلے نہیں کر سکتے, آپ معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے, معیشت ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کو پرابلم رہیں گی.
ٹھیک ہے، وقت مختصر ہے اور کچھ سوالات بھی زیادہ ہیں. اب کچھ بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنی ایک لسٹ بھی جاری کر دی ہے. اعظم چودھری صاحب، اس سارے سینیریو میں پنجاب پولیس نے اس وقت الیکشن کمیشن سے 1.90 ارب روپے کی مانگ بھی کی ہے. الیکشن کی شفافیت اور اس کے ساتھ باقی دیگر معاملات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ویسے تو پنجاب پولیس کو نا وزارت خزانہ ان کے حوالے کر دینی چاہیے. جتنا پیسہ پنجاب پولیس پہ اس دور میں خرچ ہوا ہے نا، یہ ہسٹوریکل ہے. اچھا جی، جب الیکشن انتظامات کی بات ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر آپ کو پولیس فورس کی ضرورت ہے، اور ایک پرسیپشن بھی ہے کہ انتخاب اس دفعہ پولیس کروا رہی ہے. سوری، 1.19 ارب نہیں، 54% آپ کے حساس پولنگ اسٹیشن. آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اس دفعہ جوڈیشل افسران نہیں کرا رہے، اس دفعہ انتظامی افسران اور پولیس کرا رہی ہے انتخابات. گنتی بھی وہی اچھا، کریں گے. وہ پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. اچھا، اب کیونکہ انتخابات کے اوپر آپ نے اپنی ڈپلائمنٹ بھی کرنی ہے، آپ کو تقریباً کوئی 1 لاکھ سے زیادہ اہلکار چاہیے صرف ڈپلائمنٹ کے لیے. ایگزیکٹلی. اور ان انتظام آپ کے پاس فورسز بھی کمی ہے. ابھی وہ کل آئی جی پنجاب کہہ رہے تھے ان کے پاس کوئی پتہ نہیں 80 90 یا 92 ہزار کی نفری وہ کم ہے جو ہونی چاہیے اس سے. اب اس صورتحال کے اندر جب آپ انتخاب میں نفری لگائیں گے تو لا اینڈ آرڈر کو کون کنٹرول کرے گا؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. اب انتظامات کے لیے جو اخراجات آنے، یہ صرف اور صرف پولیس کے ہیں، سیکیورٹی کے اخراجات ہیں. آپ نے جو ریٹرننگ آر او بنائے ہیں، ڈی آر اوز بنائے ہیں، اس کے علاوہ جو انتخابات کے اوپر اخراجات ہیں وہ ابھی علیحدہ ہے. آپ ان کو بھی اگر مد نظر رکھیں گی تو آپ کے اخراجات بہت زیادہ، جو توقع کی جا رہی تھی اس سے کئی بلین زیادہ آپ کے اخراجات آئیں گے، کیونکہ مہنگائی کی ریشو بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا یہ انتظامات تو کرنے پڑیں گے. جب انتخاب میں جانا ہے تو آپ کو یہ کوڑا گھونٹ بھی پینا پڑے گا، چاہے ہم قرضہ لے کے کروائیں چاہے ہم خود جنریٹ کر کے کروائیں. لیکن یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی، نگران حکومتوں کی اور ان اداروں کی جن کی وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہونی ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں. ظاہر اخراجات جو ہے نا وہ حکومت نے برداشت کرنے ہیں. نوشاد صاحب، ہم آخری مراحل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس وقت آپ ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے شفافیت کو یقینی بنانا، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے کچھ خدشات کا اظہار کر دیا ہے کہ جی ہمارے بہت سے امیدوار آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں آ رہے ہیں اور ہارس ٹریڈنگ کا بھی بہت ڈر ہے. دیکھیے، آزاد امیدوار ہوں گے تو یقیناً ہارس ٹریڈنگ کا ہو سکتا ہے معاملہ. یہ بڑا مشکل ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. یہ سب سے بڑا ٹاسک ہوگا کہ وہ اپنے امیدوار جو جیتے انہیں کیسے قابو میں رکھا. اگرچہ وہ پارلیمانی کمیٹی بنا سکتے ہیں وہاں پہ نیشنل اسمبلی کے اندر، لیکن پلس کیونکہ بائنڈنگ پارٹی بائنڈنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ سارے معاملات ابھی طے ہونے ہیں. سو ان کو بڑا محنت کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. ویسے وہ حلف دے رہے ہیں، قرآن پہ حلف دے کے تو پھر وہ ووٹر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتیں گے تو ہم عمران خان کے ساتھ. یہ بات درست ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ہم نے دیکھا ہے وہ جو ابھی پٹرول بھروا لیا ہے جہانگیر ترین، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے رہے، اور بلاول صاحب برملا جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں، آزاد کے ہم اس کے ساتھ حکومت بنائیں گے. تو یہ مسائل تو بہرحال یہ سامنے نظر آئیں گے، یہ ہوگا. یہ مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اوپر کہ ایسا نہ ہو. یہ مجھے پرابلم لگ رہی. لیکن ایک اور بھی مسئلہ تھی، ابھی بات ہو رہی تھی، میں کہہ رہا تھا 92,000 پولنگ اسٹیشنز ہیں. لو بدقسمتی دیکھیں اس ملک کی کہ 54% اس میں سے حساس ہے. آپ اندازہ کیجئے. اچھا، لیکن اس یعنی میں ہمارے حالات کیا ہیں. الیکشن کمیشن نے جو ڈیمانڈ کی تھی نا، مثلا ہر پولنگ اسٹیشن پہ 6 اہلکار، اب تو طے ہو گیا 5-4. پولیس نے کمی کی نفری کی وجہ سے وہاں پہ ایک بندہ کم کر دیا. بٹ میں دیکھیں نا، آپ 92,000 پولنگ اسٹیشن پہ آپ 4 بندے بھی ایوریج لگا لیں تو آپ کا 3 لاکھ سم تھنگ 3.5 لاکھ سے اوپر 3,64,000 نہیں ہے آپ کے پاس. پورے پاکستان میں بھی اس طرح نہیں ہے. ٹوٹل پنجاب کے اندر ہم دیکھیں تو ٹوٹل 2 لاکھ کے قریب پولیس ہے. اب آپ اس طرح تو وہ یہ بجٹ مانگنا بنتا ہے پھر. نہیں، بجٹ سے نہیں معاملہ ہوگا. بجٹ مانگنے سے پولیس والے تھوڑی بھرتی ہو جائیں گے راتوں رات. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اس کے اندر مختلف ایجنسیاں رضاکار بھرتی کر لیتے ہوتے ہیں، رضاکار انوالو کر وہ کر لیں. پلس یہ ہے، مجھے تو دکھ اس بات کا ہے یار کہ ہم کدھر پہنچ چکے ہیں. مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ کے 54% پولنگ اسٹیشن حساس کیوں بھائی؟ کیوں حساس ہیں وہ؟ کیا ہماری سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے یہ معاملات طے نہیں کر سکتے چیزوں کے؟ میں صرف جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ بھی ہوگی، یہ بھی معاملہ بہت پرابلم ہے. لیکن آپ جتنے مرضی مسائل کی بات کر لیں، ان دی اینڈ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے شفاف انتخابات کے. پی ٹی آئی کے ریزرویشنز بھی دور کرنا اس کی ذمہ داری، کسی اور جماعت کی ذمہ داری. آخر میں جواب انہی نے دینا اور الیکشن کے بعد انہی پہ ملبہ گرنا ہے جو بھی ہونا ہے. بہت شکریہ میرے پینل کا جی. اس بات میں کوئی شک کوئی اب نہیں ہے، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اور 8 فروری کو ہی ہوں گے اور عوام اپنے منتخب کردہ نمائندے کو چوز کر کے وزیر اعظم بنائے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے میرے معزز پینل کو، اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے. اعلیٰ نگہبان، پاکستان زندہ باد.